बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान हूँ और आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। नाज़रीन, हम अक्सर ये बात करते रहे हैं कि तालिबान के साथ हुकूमत मुज़ाकरात करने जा रही है, लड़ाई करने जा रही है, कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन गुज़िश्ता 2-3 दिनों से हालात इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं, तालिबान की जानिब से भी ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। आज की रिपोर्ट्स ये हैं कि शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में 23 शिद्दत पसंद भी मारे गए हैं। दो तरफा लड़ाई ऐसा लगता है कि अब छिड़ चुकी है और हालात जो हैं वो अब मुज़ाकरात से दूर निकलते जा रहे हैं। हुकूमत जो है उसने एक आला सतही मीटिंग में ये फैसला तो हुआ है कि फेस सेविंग की जाए, एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की कोशिश की जाए, मगर अगर मुज़ाकरात में कोई नतीजा नहीं निकलता तो फिर हतमी ऑपरेशन जो है वो भी हो सकता है। तो क्या एक ऑपरेशन की तैयारियां कर ली गई हैं? लेकिन एक ऑपरेशन की तैयारियां जो है, सवाल सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाता। क्या हम बहैसियत कौम, क्या हम एक मुल्क में, इस रियासत में तैयार हैं एक और फौजी ऑपरेशन के लिए? क्या एक और फौजी ऑपरेशन अगर होता है, चाहे वो फाटा में हो रहा है, चाहे वो ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान की सरहदों के करीब हो रहा है, शिद्दत पसंदों के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ, अगर वो ऑपरेशन वहां पे हो रहा है, तो क्या हमारे बड़े शहर जो है वो हमने महफूज कर लिए हैं? कराची किस तरह महफूज होगा, लाहौर कैसे महफूज होगा, बाकी बड़े शहर जो है वो पाकिस्तान के कैसे महफूज होंगे, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी है? ये तो कहना बड़ा आसान है कि या मुज़ाकरात किए जाएंगे, अगर कामयाब ना हुए तो फिर ऑपरेशन का ऑप्शन मौजूद है, एक जबरदस्त ऑपरेशन हो सकता है। इसके हामी भी हैं और इसके मुखालिफिन भी हैं, मगर अगर ऑपरेशन की नौबत आ गई तो फिर जिस तरह स्वात में ऑपरेशन हुआ था वो एक महदूद ऑपरेशन था, ऑपरेशन राह रास्त उसका नाम था, तो उस ऑपरेशन के नतीजे में जितनी तबाही हमने देखी थी बड़े शहरों में, तो अब क्या हालात उससे मुख्तलिफ हैं या उससे ज्यादा खतरनाक हैं? अल्ताफ हुसैन साहब कह चुके हैं, सदर आसिफ अली जरदारी साहब कह चुके हैं कि तालिबान ताकत के जरिए से मुल्क पे कब्जा करना चाहते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब बार बार कह चुके हैं कि कराची के अंदर तालिबान जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद है और वो वहां बड़ी कार्रवाइयां कर सकते हैं। और अभी सिंध का जो वजारत दाखिला है वहां से बाकायदा महकमा दाखिला से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके मुताबिक सिंध में मोबाइल फोन बंद करने पड़ेंगे, डबल सवारी बंद करनी पड़ेगी बहुत सारे इलाकों में, क्योंकि वहां पे दहशत गर्दी के हवाले से वाज़ेह इत्तलात और इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो बड़े शहर जो है वो खतरे में है। हम एक और ऑपरेशन की तरफ क्या बढ़ रहे हैं, ये आज का हमारा सवाल है और इसी पे हमने आज बातचीत करनी है। डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी के यहाँ लाहौर में मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। शाह फरमान साहब हैं, वज़ीर इत्तलात है खैबर पख्तूनख्वा के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और इस वक्त पेशावर में मौजूद हैं। सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब JUI से हैं, वो इस्लामाबाद स्टूडियो में है, जबकि तारिक फजल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली हैं, वो भी इस्लामाबाद स्टूडियो में है, और सेनेटर सईद गनी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है और इस्लामाबाद में, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। फरीद अहमद पराचा साहब, आपसे आगाज कर लेते हैं कि ऑपरेशन की तरफ अब ये लग रहा है, फील हो रहा है जिस तरह स्वात ऑपरेशन से पहले ऐसा लगता था कि अब ऑपरेशन हो जाएगा, ये बातें हम सुनना शुरू हो गए थे, तो आपको लगता है ये वही वक्त आ गया? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुज़ाकरात तो नहीं हुए और हुक्मरान मुजरम हैं कि वो उन्होंने एक कौम से भी वादा किया, दीगर सियासी जमातों से भी वादा किया, इस पे लोगों से तायीद हासिल की और उसके बाद उन्होंने अभी तक कोई मुज़ाकरात की तरफ जरा बराबर भी पेशरफ्त नहीं की। एक मुज़ाकरात की तरफ पेशरफ्त के बारे में कहा गया जो ड्रोन हमले से खराब हो गई, फिर उसके बाद से अब वजीर आजम साहब ने 2 दिन 3 दिन पहले ये कहा कि मुज़ाकरात हमारा पहला और ऑपरेशन हमारा आखिरी ऑप्शन है। पहले और आखिरी के दरमियान कोई फासला होता है, यूं नहीं होता कि जी आपने जबान से निकाला है पहला और फौरन आप दूसरा ऑप्शन शुरू कर देते हैं। हम ये समझते हैं कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए और ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, उनसे ये नहीं मुराद कि जी वो किसी दहशतगर्दी के हामी हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारा मुल्क दहशतगर्दी का मुतहम्मिल नहीं। तालिबान ने साफ इनकार कर दिया है जी, मतलब फजलुल्लाह का स्टेटमेंट आपके सामने है। नहीं देखे ना, अभी उन्होंने कह दिया है कि मुज़ाकरात अब नहीं। देखे ना जी, जो इतलात आप तक पहुंच रही हैं उन तक भी तो पहुंच रही हैं ना। बेमानी करार दे दिया। हाँ, असल तैयारी ऑपरेशन की अगर हो रही हो और आप कहें कि जी मुज़ाकरात करना चाहते हैं और पहले मुज़ाकरात का हशर हुआ हो, तो फिर उसके बाद मुज़ाकरात के बारे में कौन सी बात आगे बढ़ सकती है? हम ये समझते हैं कि ये चीजें एक बाकायदा यानी आलमी एजेंडा है। वो आलम इस्लाम की अफवाज थी जिनमें इराक की फौज थी, पाकिस्तान की है। अब ये कि पाकिस्तान की फौज एक बहुत बड़ा सरमाया है आलम इस्लाम का, एक पाकिस्तान का खुद अपना सरमाया है, उसको उलझा दिया जाना चाहते हैं कि जी यहाँ उलझ जाए, अपने अंदर ही उलझ जाए। कोई ख्याल जो है वो हमारी अब अटैक हो रहा है पाकिस्तानी शहरियों पे, मसाजिद में, इमाम बारगाहों पे हमले हो रहे हैं,
اب میں نے ایک سوال آپ سے اور بھی کرنا ہے کہ یہ فرقہ واریت جو ہے یہ اور طالبان ان کو جوڑ کے دیکھا جا سکتا ہے, الگ الگ کیا جا سکتا ہے؟ میں آپ سے بعد میں پوچھتا ہوں. سینیٹر سعید غنی صاحب, آپ کے دور حکومت میں ایک آپریشن ہوا تھا, پھر ایک دوسرا آپریشن بھی ہوا تھا, آپریشن راہ راست, آپریشن راہ نجات, تو اب ایسی ہی فضا آپ کو بنتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں عمران, اصل میں جو کوشش حکومت نے پہلے کی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ظاہر ہے کہ مذاکرات کے ذریعے مسائل کو حل کرنا چاہ رہے تھے, تو یہ تو ایک دانشمندانہ بات ہے کہ اگر آپ آپریشن سے بچ جائیں اور وہ تمام مسائل جو اس ملک کو درپیش ہیں وہ بات چیت کے ذریعے حل ہو جائیں. لیکن کوشش کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ جس طرح آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی امید نظر نہیں آ رہی کہ یہ بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ حکومت نے غالباً کل جو میٹنگ ہوئی ہے, پرسوں ہوئی ہے, اس میں بھی یہ طے کیا ہے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے کوشش کریں گے. لیکن اگر دوسرا فریق اس بات پر تیار نہ ہو کہ وہ مذاکرات کرے تو بالآخر آپ کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں بچتا کہ آپ آپریشن کریں. لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جماعت اسلامی ہے یا پی ٹی آئی ہے یا جے یو آئی ہے, یہ جو حامی رہے ہیں, بہت زیادہ پرزور حامی رہے ہیں, حامی تو ہم بھی ہیں مذاکرات کے, لیکن پرزور یہ حامی رہے ہیں کہ آپ آپریشن نہ کریں اور بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کریں. اگر طالبان مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آ رہے ہیں تو ان کے اگر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی ان کے کنیکشنز ہیں, کوئی رابطے ہیں, تو انہیں جا کر سمجھانا چاہیے کہ مذاکرات اگر ہو جائیں تو ان کی بھی بھلائی ہے, اس ملک کی بھی بھلائی ہے. چونکہ جس بنیاد پر یہ مذاکرات انہوں نے ختم کیے ہیں وہ اٹیک حکومت پاکستان نے نہیں کیا ہے, وہ ایک ایسے ملک نے کیا ہے جس کو طالبان بھی اور پاکستان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں امن قائم ہو. اگر ایسی صورتحال ہے اور وہ اس پورے پروسیس میں حصے دار بھی نہیں ہے, فریق بھی نہیں ہے, تو ان کے ایک اقدام کی وجہ سے پورے مذاکراتی عمل کو روک دینا یا پیچھے ہٹ جانا یا اس سے بالکل انکار کر دینا کوئی ایک دانشمندانہ بات نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات نہیں کرنے ہیں تو میں سمجھتا ہوں حکومت کے پاس سوائے آپریشن کے دوسرا کوئی راستہ رہ نہیں جاتا, کوئی اور راستہ نہیں ہے. شاہ فرمان صاحب, ابھی کچھ دیر پہلے بھی پشاور میں ایک دھماکہ ہوا ہے, آپ وزیر اطلاعات ہیں, وہاں پہ آپ کی پارٹی زور لگاتی ہے, بار بار بات کرتی ہے کہ مذاکرات کی طرف چلیں, مذاکرات کی طرف چلیں. اب فضل اللہ کا بالکل کلیئر ایک سٹیٹمنٹ آ گیا ہے, حکومت کی جانب سے کیا ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات کو صرف ڈھال بنایا جا رہا ہے اور آپریشن کی تیاریاں ہیں. ایک تو مجھے جواب دیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ جو ہے آپ کی پارٹی بھی اس سے اتفاق کرتی ہے, اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ اگر طالبان مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں آ رہے تو آپ کردار ادا کریں, آپ انہیں لے آئیں, پھر آپ جو حمایتی ہیں مذاکرات کے. دیکھیں جی, مذاکرات کے لیے جو میں سمجھتا ہوں ایک شرط رکھی گئی تھی, میننگفل کے ڈرون حملے بند کیے جائیں. یہ ایک ان کی ویلڈ شرط ہے, اور جب ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو, جب اعتبار اٹھ جائیں کہ کسی نے اس کے اوپر جو فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, نہ انہوں نے گارنٹی دی ہے کہ یہ ڈرون حملے نہیں ہوں گے, نہ کوئی سیریسلی ایشو ٹیک اپ کیا ہے یو ایس کے ساتھ, تو یونائٹڈ نیشن نے بھی آج کہہ دیا کہ یہ نہیں ہونے چاہیے, غلط ہے, غیر قانونی ہے, یون چارٹر. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان گورنمنٹ کی کوششوں سے, گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی کوششوں سے ہوا یہ سب کچھ. دیکھیں, یو این نے پہلے بھی کہا تھا, پھر سے بھی کہا ہے, ہیومن رائٹ واچ نے بھی کہا ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی کہا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اس ایشو کے اوپر سٹینڈ کب لے گی. مذاکرات کرنے میں اور مذاکرات کے لیے کہنے میں بڑا فرق ہے. اگر وہ سیریسلی اس ایشو کے اوپر کھڑے ہو جائیں, مطلب وہ ایکسکیوز کرتے ہیں, وہ ڈرون کو روک نہیں سکتے, وہ ڈرون کو گرانے کی ہمت نہیں رکھتے, تو اگر کسی کے پاس اختیار نہ ہو مذاکرات کی تو کون ان کے ساتھ مذاکرات کرے گا. صرف ڈرون کے ساتھ لنک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور کوئی راستہ نہیں ہے. دیکھیں, نہیں, ڈرون تو ان کی جو شرط مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ ڈرون حملے بند ہونے چاہیے اور پھر مذاکرات. یہ تو دیکھو بہت ویلڈ ہے, اس کے اوپر نہ کہ اوپر سے ڈرون آ کے ان کو مارے, وہ آپ کے لیے مذاکرات کے لیے بھی اکٹھے ہو تو ڈرون ان کے اوپر ہو اور ڈرون ان کو مارے, آپ ڈرون کو روک نہ سکے اور پھر کہیں وہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. اگر ہم نے پھر آفس کی بات کی کہ ان کو ایک آفس دیا جائے تاکہ پتہ چلے ان کا سٹانس کیا ہے, ان کو سیکیورٹی تو دی جائے مذاکرات کے دوران, جیسے قطر میں ملی ہوئی ہے, جیسے افغان طالبان کرزئی کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہے, ان کا بھی مذاق اڑایا گیا. بلکہ میں عمران خان شاہ محمود قریشی صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن کی تیاریاں ہو گئی ہیں, آپریشن ہونے جا رہا ہے اور مذاکرات جو ہے اس کو صرف ڈھال کے طور پہ استعمال کیا ہے.
آپ کی ساری پارٹی آپ کی یہ سمجھتی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ اپنا ذاتی ایک ان کا بیان ہے؟ ہلو جی شاہ فرمان صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ نے میرے سے پوچھا. دیکھیں یہ تو بڑا کلیئر ہے. شاہ محمود صاحب کی سٹیٹمنٹ تو بڑی واضح سٹیٹمنٹ ہے کہ جیسے پراجہ صاحب نے بھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ پہلا آپشن یہ ہے، دوسرا آپشن آپریشن. تو وہ پہلے اور دوسرے میں کتنا مجھے سیریس مذاکرات ہوتے نظر ہی نہیں آئے. ڈرون حملے آپ نے رکوائے نہیں، آپ نے امریکہ کے سامنے پروٹیسٹ نہیں کیا. جو یہاں کے عوام نے ریئیکٹ کر کے نیٹو سپلائی روکی اس کی مخالفت کی. اب مجھے یہ بتائیں کہاں سیریسنس نظر آئی ہے؟ اچھا جو بات ہے کہ ٹھیک ہے، طارق فضل چودھری صاحب سے پوچھنا ہے. طارق فضل چودھری صاحب مسلم لیگ نون کا موقف بھی لے لیں نا، حکومتی جماعت ہے. مذاکرات جو ہے وہ پہلی آپشن ہے اور آپریشن جو ہے وہ آخری آپشن ہے، تو اس کے بیچ میں بھی آپ کے پاس کچھ ہے یا ابھی آپریشن کی تیاریاں ہیں؟ دیکھیں عمران، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے جو حکومت کا موقف ہے یا جو پیش قدمی ہے، اور دوبارہ جو اسے ری ایٹریٹ کیا گیا ابھی ہماری جو دفاعی کمیٹی ہے اس میں، قومی سلامتی کمیٹی، اس میں یہ سارا موقف تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا، اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان کا جو جتنا پولیٹیکل مائنڈ ہے، پولیٹیکل ہمارے پاس ایسٹ ہے، سب نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں آغاز یہاں سے کرنا ہے. اب یہ ایسا نہیں ہے کہ اس آپریشن کا آغاز اس کی انتہا ہے، یہ اس کی ایک سٹارٹ ہے، اس کی بگننگ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں شاید وہ ریسپانس جس کی ہمیں توقع تھی شاید وہ نہیں ملا. اس سے پہلے بھی جب مذاکرات طالبان کی طرف سے نہیں ملا، پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے نہیں ملا، سپورٹ آپ کو کہاں سے ملی؟ دیکھیں میں طالبان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ کچھ ایسے وہاں پہ حادثے ہوئے، اتنے دھماکے ہوئے کہ حکومت یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ یہ تو بڑا ایک پازیٹیو انداز سے ہم نے آگے پیش قدمی کی تھی، اور خیر اس کا جواب بھی خیر سگالی سے آنا چاہیے تھا. اچھا اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ مذاکرات کا عمل ایسا نہیں ہے کہ جس طرح کوئی فلیگ میٹنگز ہوتی ہیں اور آمنے سامنے بیٹھ کے یہ عمل ہوتا ہے. بہت سارے ایسے چینلز ہیں جو شاید میڈیا یا شاید اس انداز سے پوری قوم کے سامنے ابھی تک نہیں رکھے گئے، اور وہ تمام چینلز بڑی خوش اسلوبی سے ایک منطقی انجام تک پہنچنے والے تھے جب حکیم اللہ محسود کی ڈرون حملے میں جو ہے وہ ان کی ہلاکت ہوئی. اب وہ بہت بڑا سیٹ بیک تھا، اور آپ کو وزیر داخلہ کا وہ بیان یاد ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ہلاکت حکیم اللہ محسود کی نہیں بلکہ پاکستان میں امن کی کوششوں کی ہوئی ہے اور امن کا قتل ہوا ہے. تو اب اثر نو ایک دفعہ پھر حکومت جو ہے وہ ان تمام جو ہماری الائٹ، جتنی بھی الائٹ تو نہ کہیں بلکہ میں کہوں گا کہ پاکستان کی جتنی نہیں، لیکن آپ دیکھیں آپ مذاکرات کرنے کے لیے جا رہے ہیں فضل اللہ سے، اب فضل اللہ کو بھی ڈرون حملہ ہو جاتا ہے وہ نہیں ہوگا، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ طالبان کے حوالے سے یقیناً آج بھی ان میں بہت سارے ایسے گروپس موجود ہیں جو حکومت کے نوٹس میں ہے یقیناً کہ جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اور یہ عمل اگر آپ یکسر اس کو آج مسترد کر دیں کہ نہیں مذاکرات تو کوئی آپشن ہے نہیں اور آپ دوسرے اور تیسرے آپشن پہ جائیں. کراچی کا آپریشن ہوا اس میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ فیز 1 ہے، فیز 2 ہے، فیز 3 ہے. الحمدللہ آج وہ کامیابی کی طرف ہے. شاید اسے وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے، اس سے پروگرام کرنے کے کتنا کامیاب ہوا، لیکن کچھ امن آپ کو نظر آ رہا ہے. اسی طرح یہ آپریشن جو ہے ملک میں امن قائم کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے حکمت عملی بنا کے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ پہلی فیز ہے مذاکرات، اس میں کتنی کامیابی ہوتی ہے نیک نیتی ہے حکومت کی طرف سے. بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم خون خرابہ نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ بغیر آپریشن کے اس معاملے کو حل کیا جائے. ٹھیک ہے، یہ تو وہی بات آ گئی واپس، معاملہ سے حل نہیں ہوتا تو بہرحال یہ منتخب نمائندوں کی اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ قیام امن کے حوالے سے آخری حد تک بھی جانا پڑا تو جائے، لیکن پاکستان میں امن جو ہے اس کو قائم کرنا یہ ہماری اولین ترجیح ہے. ٹھیک ہے. حافظ عبداللہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اور انہوں نے واضح کہہ دیا ہے، باقی پارٹی میں سے بھی ایسی آوازیں آ رہی ہیں کہ آپریشن کی تیاری کر لی ہے موجودہ حکومت نے اور مذاکرات کا صرف اور صرف جو ہے وہ ایک ویسے ہی مذاکرات کیے جا رہے ہیں، ان کو ڈھال بنایا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران بھائی بات یہ ہے کہ پاکستانی ریاست اور ریاستی اداروں، سیاسی اور عسکری قیادت نے اور ہمارے پارلیمنٹ نے
मुत्तफ़िका 2 करारदादें गुज़िश्ता APCs के पीपल्स पार्टी के ज़माने में उनके अपने JUI, ANP और लास्ट में 9 सितंबर की APC, ये तमाम इस पर मुत्तफ़िक है कि मुज़ाकरात हो। अब बात यह है कि आप जो सवाल उठा रहे हैं कि ऑपरेशन करने जा रहा है हुकूमत, इसका इल्म हमें नहीं है। हमें जो इल्म है, कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उसमें बिल इत्तिफाक यही कहा गया, जिसमें जनरल राहिल शरीफ साहब और आपके ISI के जो जनरल हैं वो सारे मुत्तफ़िका तौर पर उन्होंने कहा कि हमारे अब भी तरजीह मुज़ाकरात है। जब उन्होंने भी इत्तिफाक किया, इसके बावजूद कि माहौल को ख़राब किया गया है, ड्रोन के ज़रिए मुज़ाकरात के माहौल को सबोताश किया गया, तो जब आपकी सियासी और अस्करी क़ियादत और पूरी कौमी क़ियादत इस बात पर मुत्तफ़िक है कि मुज़ाकरात की तरफ हम जाएंगे, पहले तो आप मुज़ाकरात करने दें ताकि मुज़ाकरात हो जाए, उसके बाद फिर देख लेंगे कि मुज़ाकरात किन खतूत पर होगी, किसके साथ होगी, किन शरायत पर होगी, क्या वो रियासत पाकिस्तान पूरी कर सकती है या तालिबान पूरी कर सकती है, उसका रिजल्ट क्या होगा। हम वहां तक पहुंचे ही नहीं, ड्रोन हुआ, मुज़ाकरात को सबूताश किया गया, और ये पहली दफा नहीं है। मौलाना इक़बामत से जब मुज़ाकरात शुरू हुई तो भी ड्रोन ने सबूताश किया, वलीउर रहमान से मुज़ाकरात की नौबत आई तो भी ड्रोन ने सबूताश किया, अब हकीमुल्लाह के साथ मुज़ाकरात की नौबत आई तो ड्रोन ने सबूताश किया। ये क्यों हो रहा है? अगर हम को ये कहा जाता है कि जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ और JUI कि अगर कुछ रास्ते हैं तालिबान के साथ या राबिते हैं, तो फिर हम उन दोस्तों को कहते हैं कि अगर आपका अमेरिका के साथ गुज़िश्ता या अभी रवाबित है तो आप भी अपने रवाबित को, अपने असर रसूख को इस्तेमाल करके अमेरिका को कहे कि आप चंद दिनों के लिए, चंद महीनों के लिए मुज़ाकरात की कामयाबी तक ये ड्रोन बंद करे, वो असर रसूख इस्तेमाल करे जैसे इख्तिदार के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारी इन पार्टियों में कोई ऐसी जराए हैं, ये इस्तेमाल करेंगे, और हुकूमत की जिम्मेदारी है वो भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो लिहाजा मैं कहता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम मुज़ाकरात के हक में है, मुज़ाकरात इस मसले का हल है। 10-11 साल आप मुज़ाकरात को मसले का हल समझते हैं। और बारूद से इस मसले का हल निकाल। एक ब्रेक का वक्त हो गया नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो अगर वाकई तरजीह मुज़ाकरात हैं तो क्या अमल उस तरजीह को सपोर्ट कर रहा है? क्या उस तरफ वाकई में हम सफर कर रहे हैं? और ड्रोन की मौजूदगी में मुज़ाकरात, ये सारी चीजें हम बात करते हैं ब्रेक के बाद। तारिक फजल चौधरी साहब, तरजीह अगर मुज़ाकरात हैं तो जो अमल है वो उस तरफ जा रहा है, आपको लगता है? अब जो 2-3 दिन से हो रहा है, जिस तरह अटैक किया जा रहा है एक दूसरे के ऊपर, सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर हमले हुए हैं, रावलपिंडी में हमला हुआ है, उसके बाद रिएक्शन आया है, और जो शुमाली वज़ीरिस्तान में हुआ है, आज सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाब दिया है भरपूर, और वहां पे 23 शिद्दत पसंदों को हलाक किया गया है। तो ये खामोशी के साथ आहिस्ता आहिस्ता मामला तो ऑपरेशन की तरफ नहीं जा रहे। देखिए इमरान साहब, मैंने ये गुजारिश की है कि जो जिम्मेदारी पाकिस्तान की अवाम ने मुंतखब हुकूमतों को दी है, चाहे वो मरकज़ में है चाहे वो सूबों में है, उनका फ़र्ज़ है कि वो क़याम अमन के हवाले से ठोस इक़दाम करें और क़याम अमन को पाकिस्तान में यकीनी बनाएं। दहशत गर्दी इस वक्त मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा, हमारे जितने भी मसाइल हैं उनकी बुनियादी जड़ है। माशी तौर पर तबाह हो रहे हैं, वजह दहशत गर्दी है, लोग यहाँ से भाग रहे हैं, पाकिस्तान कोई सरमायाकारी आ नहीं रही, खारजा पॉलिसी आपकी इस वजह से खराब है, अंदरूनी जो है वो आपका इंतशार इस वजह से है, बैरूनी पूरी दुनिया में साख आपकी खराब हो रही है, वो एक अलग बहस है। लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा कि देखें, आपने आगाज कहां से करना है। जब तमाम सियासी दिमाग बैठ के इस नतीजे पे पहुंचे कि आपने मुज़ाकरात के जरिए इस अमल का आगाज करना है और आपने एक अमन का झंडा सबसे पहले हाथ में उठा के इस मैदान में उतरना है, तो उसमें काफी हद तक कामयाबी हुई। और लेकिन एक सवाल जो बार बार उठता है आपके खिलाफ, वो ये कहते हैं मुखालिफिन आपके कि अमन का झंडा आपने सही तरह आपने उठाया तो था, लहराया नहीं उसको आपने। नहीं, मैंने अर्ज की है कि इसमें बहुत सारी मालूमात ऐसी हैं जो मीडिया से शेयर की गई हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शेयर नहीं की गई, आप ये कहें कि की जा नहीं सकती। बहुत सारी असास मालूमात आती हैं और फिर ज़ाहिर उसी के मुताबिक जो है वो हुकूमत के बहुत इलाकों में ऑपरेशंस होते हैं, इंटेलिजेंस इदारों के ऑपरेशंस होते हैं। आप मुझे ये बताएं कि इस तमाम दहशतगर्दी की जंग में सबसे कुलीदी किरदार अगर कोई चीज अदा कर रही है तो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे हैं, पाकिस्तान के सिविल आर्म फोर्सेज हैं, अफवाज पाकिस्तान है। लेकिन वो कितनी मालूमात जो मीडिया पे शेयर की जा सकती हैं। इसी तरह ये भी इंतहाई हसास मामला है। ये ऐसा नहीं है कि वो डेलीगेशन
پورا ایک میڈیا کی کور لے کے وہاں پہ جائے یا مذاکرات کس چینل کے ذریعے ہو رہے ہیں نہیں وہ نہ لے کر جائے، لیکن میں تو بات وہ کر رہا ہوں جو جماعت اسلامی تحریک انصاف کر رہی ہے۔ رابطے برقرار ہیں، اس سے پہلے بھی تھے، آج بھی کوشش کی جا رہی ہے، مختلف جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں، مذہبی سکولرز ہیں، وہ بھی رابطے میں ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے، ہمیں کبھی امید ہے کہ اس میں کوئی بریک تھرو ضرور ہوگا۔ جی ٹھیک ہے فرید احمد راجہ صاحب، اتنی سنجیدہ کوشش ہوئی ہے، چاہوں گا کہ یقیناً بہت بڑا آخری جملہ ہے، بہت بڑا سیٹ بیک ہوا، لیکن میں آپ کو یہ بات بڑے دعوے سے کہتا ہوں، اتنا میں سمجھتا ہوں کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت بڑا ایک دھڑا طالبان کا وہ مذاکرات کے حوالے سے ذہنی طور پہ تیار ہو گیا، وہ آج بھی وہاں پہ موجود ہے، وہ ایک کنٹینٹ، ایک میٹیریل وہاں پہ تیار ہو گیا کہ ہاں چلیں یہ بتا دیں کہ وہ جو دھڑا ہے بہت بڑا طالبان کا، وہ سنی جائے، وہ جو دھڑا ہے بہت بڑا طالبان کا، وہ جو اس کے بارے میں بتا دیں کہ وہ ملا فضل اللہ کے انڈر کام کر رہا ہے، تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کسی اور نیٹ ورک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ذرا اس کا بتا دیں آپ۔ دیکھیں بات یہ ہے، جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ میں آپ کو جتنی میں نے بات کی ہے اس سے زیادہ معلومات کم از کم میرا خیال ہے کہ شاید شیئر نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس تمام یہ اچیومنٹ کو حاصل ہوئی ہے۔ فرید احمد راجہ صاحب آپ اگری کرتے ہیں یا یہ انفارمیشن نہ دینے کا مطلب یہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی اچیومنٹ ہوتی تو یہ کم از کم ان جماعتوں کو تو اعتماد میں لیتے کہ جن کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے ہیں، اور جن جماعتوں کا اعتماد امانت ہے ان کے پاس، ان تمام سیاسی جماعتوں کا، دینی جماعتوں کا، کہ یہ خواہش ان کے پاس امانت ہے، اب انہیں گوشوارہ دینا چاہیے، ایک بیلنس شیٹ دینی چاہیے، ہم نے یہ کیا ہے اور یہ ہے۔ یہ دیکھیں نا کہ جی آپ ایک چیز کو کر کے آخری سٹیٹمنٹ طالبان کی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کسی نے سرے سے رابطہ ہی نہیں کیا، یہ ہے ان کی آفیشل سٹیٹمنٹ۔ اب دیکھیں نا ہم کیا سمجھیں کہ یہ طارق صاحب جو ہے جو بات کر رہے ہیں کتنی اس کے اندر حقیقت ہے، اور سوالات اس کے ساتھ ہیں کہ اس کے راستے کے اندر اہم ترین رکاوٹ تو ڈراؤن تھا، اور وہ ڈراؤن جو ہے اس نے پہلے مذاکرات ناکام کیے، جب بھی ہونے لگے ناکام کیے، تو یہ کم از کم قوم کو یہ تو بتا سکتے ہیں نا کہ ہم نے یہ سنجیدہ کوشش کی ہے ڈراؤن کو روکنے کے لیے، کوئی ان کی طرف سے مراسلہ گیا ہے، کوئی طارق فضل چودھری صاحب، یہ جو لوگ آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، یہ خوشخبری آپ سنا رہے ہیں اور ایک بڑی اچیومنٹ آپ اس کو قرار دے دیں، اگر ان کے اوپر ڈرون حملہ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسا آپ نے بندوبست کیا کہ ان پہ ڈرون حملہ نہیں ہوگا، یا انہوں نے آپ سے شیورٹی نہیں مانگی؟ دیکھیں ڈرون حملوں کے حوالے سے پہلی دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جس جرات مندی سے اقوام متحدہ، امریکہ، ان کے پریزیڈنٹ سے، یہ ساری باتیں آپ کے بہت ٹی وی چینلز پہ ہو چکی ہیں، میں ان کی دوبارہ میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ میں اس گروپ کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ اس گروپ نے آپ سے کوئی گارنٹی مانگی ہے اس بارے میں، یا وہ خوش ہیں آپ کے اقدامات سے؟ ڈرون حملے نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ بدقسمتی سے ڈرون حملے جو موجود ہیں پاکستان میں، وہ مذاکرات کے عمل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور اس کے ساتھ جب ہم کوشش کرتے ہیں ڈرون حملوں کو روکنے کی، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ اسی میں سمجھتا ہوں اس سے جڑی ہوئی بات ہے، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ جناب پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا، تو پھر ان لوگوں کے بارے میں بھی دیکھنا ہوگا کہ جو یہاں پہ دوسرے ممالک کے لوگ آ کے دہشت گردی سر، یہ تو امریکہ میں میاں صاحب نے کہا تھا، امریکہ نے ہمیں احساس دلایا کہ اپنا گھر ٹھیک کرو جا کے۔ اب مذاکرات کے حوالے سے بتاتا ہوں نیوز اپڈیٹ کا وقت ہو گیا، وہ دھڑے جن کی میں نے بات کی ہے، نیوز اپڈیٹ کا وقت ہو گیا۔ ناظرین نیوز اپڈیٹ، اس کے بعد واپس آتے ہیں اور باقی مہمانوں کو بھی شامل کرتے ہیں اسی گفتگو میں۔ جی سعید غنی صاحب، آپ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہیں اور آپ کے پاس سب سے بڑی میجورٹی ہے پی ایم ایل این کے بعد قومی اسمبلی میں، سینٹ میں بھی آپ کی نمائندگی ہے، تو آپ کو لوپ میں لیا جا رہا ہے، آپ کو اعتماد میں لیا ہے؟ اتنی بڑی خبر سنائی ہمیں طارق فضل چودھری صاحب نے، اب وہ مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کم پتا ہے اور طارق فضل چودھری صاحب کو زیادہ پتا ہے؟ وہ بہت بڑی خوشخبری دے رہے ہیں، اچیومنٹ ہے ان کے پاس۔ عمران، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر رابطہ کیا بھی ہوگا تو یقیناً ہماری پارٹی کی سینئر لیڈرشپ سے کیا ہوگا، لیکن جہاں تک میرے علم ہے شاید کوئی ایسا رابطہ نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر دیکھیں یہ اختیار بھی حکومت کا ہی ہے، اور یہ فیصلہ انہوں نے ہی کرنا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرنا ہے یا بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنا ہے۔ انہوں نے ایک اے پی سی بلائی، تمام سیاسی جماعتوں سے انہوں نے رائے لی، اور اس میں یہ طے پایا کہ ان کو بالکل سپورٹ دی جائے، اور جس طرح سے یہ چاہتے ہیں، اور وہ اگر آپ اس کا ریزولوشن اٹھا کے دیکھیں تو ایک بالکل اوپن قسم کا ان کو جو ہے وہ اختیار دیا گیا کہ
کہ جس انداز جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں ان سے بات کیجئے، جن کو چاہیں بیچ میں ڈالیں اور اس مسئلے کو حل کیجئے۔ تو اب یہ کچھ ذمہ داری حکومت کو خود لینی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہر پارٹی سے وہ کریں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز پر کنسنسس ہو۔ کچھ ایشوز ایسے بھی ہوتے ہیں جو بغیر کنسنسس کے آپ کو اس بارے میں انفارمیشن کوئی نہیں، اور اس میں یہ جو بات ابھی طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں اس بارے میں آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں؟ نہیں، مجھے ذاتی طور پر تو نہیں ہے، پارٹی کی کسی سینئر لیڈرشپ سے کوئی بات ہوئی ہے تو اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک گروپ ہے طالبان کا، ان کے ساتھ ہمارے معاملات طے پا گئے ہیں، وہ بہت بڑا گروپ ہے، اس کے ساتھ بہت جلد مذاکرات کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں، امن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں اس بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ اتنی بڑی خبر ہے اور پیپلز پارٹی کو پتہ نہیں ہے، یہ ہو رہا ہے۔ میں ذرا ایک وضاحت کر دوں، میں نے یہ قطعی نہیں کہا کہ ہمارے ان سے معاملات طے پا گئے ہیں، طالبان طے پا رہے ہیں، آپ قریب پہنچ گئے ہیں، یہ گزارش کی ہے کہ یہ جو میں ذرا تھوڑا دوبارہ مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ میں نے یہ گزارش کی ہے کہ جو عمل اے پی سی کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے شروع ہوا تھا کہ مذاکرات کرنے چاہیے، اور اس کے بعد حکیم اللہ محسود کی ہلاکت کے بعد جو اس میں تعطل پیدا ہوا اور جو خرابی پیدا ہوئی، اس کے بیچ میں سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ بہت بڑا دھڑا، بہت بڑا گروپ طالبان کے اندر سے ذہنی طور پہ اور عملی طور پہ اس بات کے لیے آمادہ تھا، آج بھی ہے، جو مذاکرات کو یقینی بنانا چاہتا ہے اور مذاکرات کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنا چاہتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس سے دوبارہ رابطے بھی ڈرونز کے باوجود میں وہی آپ سے پھر سوال وہی آ جاتا ہے میرا بار بار طارق فضل چودھری صاحب کہ کیا یہ جو دھڑا ہے جو مذاکرات پہ آمادہ ہے یہ ڈرونز ہوتے رہیں گے اور یہ مذاکرات کرتا رہے گا، ایسا دھڑا ہے یہ؟ دیکھیں، طالبان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ ڈرون حملے پاکستان کی کم از کم موجودہ حکومت کی نہ تو مشاورت سے ہو رہے ہیں، نہ ہماری رضامندی سے ہو رہے ہیں، اور نہ اس میں ہمارا کوئی معاہدہ کسی بیرونی ملک کے ساتھ ہے۔ یہ عمل آج سے 10 سال سے زائد عرصے پہلے شروع ہوا اور آج تک جاری ہے۔ اب اس میں اس وقت کیا زبانی کیا تحریری معاہدے ہوئے، بہت دفعہ اسمبلی میں بھی یہ بات کہی گئی، قوم کے سامنے نہیں لائے گئے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ جس اٹل اور جس مضبوط طریقے سے اس مقدمے کو پوری عالمی برادری کے سامنے، اقوام متحدہ کے سامنے قرارداد آپ دیکھیں جو اس میں پاس ہوئی، یہ ساری چیز جو پاکستان اب لے کے جا رہا ہے، اور میں اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کو قطعی طور پہ یہ نہیں کہتا کہ واحد یہ ان کا کریڈٹ ہے، پاکستان کی تمام لیکن باقی جماعتوں کو پتہ نہیں ہے نا، شاہ فرمان صاحب پاکستان کی سالمیت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ جی شاہ فرمان صاحب بہت بڑا طالبان کا جو مذاکرات کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ڈرون جو ہے وہ پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہے، پاکستان گورنمنٹ بڑا اچھا کام کر رہی ہے ڈرونز کے بارے میں۔ دیکھیں جی، عمران خان آپ طالبان کا اپروچ دیکھیں مذاکرات کی طرح، پچھلے گورنمنٹ کو انہوں نے آفر کی کہ جی ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، پچھلے گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے بات کی، لیکن انہوں نے گارنٹرز مانگے، مولانا فضل الرحمان صاحب، منور حسن صاحب، میاں نواز شریف صاحب کی انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ گارنٹی دے۔ یہ ان کا ذرا آپ اپروچ دیکھیں نا کہ وہ کہاں پر مسئلہ کہاں ہے، وہ نہ ہو سکا۔ اب انہوں نے کہا کہ جی ڈرون حملے بند ہو، اور یہ جو واقعہ ہوا حکیم اللہ محسود کے بعد سے تو ان کا جو آخری سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم غلام حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے۔ آپ پچھلے گورنمنٹ کا ریکارڈ دیکھ لیں کہ جی وہ گارنٹر مانگتے ہیں، اس حکومت کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں غلام حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ان کو تسلی ہوگی کہ مذاکرات گورنمنٹ کرنے والی ہے اور یہ کر بھی سکتی ہے، دو باتیں ہیں عمران خان، ایک مذاکرات کا عمل شروع کرنا اور اختیار کے ساتھ شروع کرنا، جو یونائٹڈ نیشن نے کہا، جو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا، جو ہیومن رائٹ واچ نے کہا، جو ہمارے پارلیمنٹ نے کہا ریزولوشن کی شکل میں۔ ایشو یہ ہے کہ سٹینڈ کون لے گا، یعنی طارق فضل چودھری صاحب نے کہا کہ ہمارے مشاورت سے نہیں ہو رہے، بھائی فیڈرل گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ اگر باہر سے کوئی حملہ کرے تو ان کا جواب دے، اگر یہ جواب دیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ سیریس ہے۔ اگر ہم سٹینڈ ہی نہ لے سکے تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیوں طالبان ٹرسٹ کریں، جب پتہ کہ اتنے کمزور ہیں۔ ہم صرف یہ آرگومنٹس دے رہے ہیں کہ جی ہم ساتھ شامل نہیں ہیں، بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ساتھ شامل نہیں ہیں، ایشو یہ ہے کہ ہماری ریسپانسبلٹی کیا ہے اور اتھارٹی کیا ہے۔
اور اس کو ہم کیسے یوز کریں گے؟ ٹھیک ہے، اگر ہم پروٹیکشن نہیں دے سکتے اپنے لوگوں کو اپنے ایشوز کے اوپر، تو یہ اب پچھلے گورنمنٹ سے ابھی تک دیکھے کہ ان کو ٹرسٹ نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر، طالبان کو ٹرسٹ نہیں ہے. یہ بڑی باخبر جماعت ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ، اور حافظ عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود. حافظ عبداللہ صاحب، یہ خبر ٹھیک ہے جو ہمیں مل رہی ہے کہ طالبان کا جو ایک بہت بڑا دھڑا تیار ہوا تھا مذاکرات کے لیے، اب وہ منقسم ہے، وہ ایک بڑا دھڑا جو ہے وہ مذاکرات کی طرف آ سکتا ہے یا وہ آ رہا ہے؟ دیکھیے عمران بھائی، آپ نے کہا کہ آپ بہت باخبر ہے طالبان کے حوالے سے. نہیں، میں نے نہیں کہا. میں طالبان آپ باخبر ہیں، میں باخبر نہیں ہوں، آپ باخبر ہیں. میں یہ کہتا ہوں، اسی پر آ رہا ہوں. میں نہ ان طالبان کی شورا کا ممبر ہوں، نہ ان کی سپریم کونسل کا سربراہ ہوں. گارنٹی تو مولانا صاحب کی مانگتے ہیں وہ. کی قیادت میں سے کوئی اس کا ممبر ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم نے دو سے ایک فیصلہ کرنا ہوگا، کیا ہم لڑیں گے یا ہم مذاکرات کریں گے. ایک فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے. اگر آپ لڑنے پہ اتر آئیں گے تو 11 سال سے آپ لڑ رہے ہیں مشرف کی 9/11 سے لے کر آج تک، کیا اس کا نتیجہ ہمیں بتا دیں. آپ کی معیشت تباہ ہو گئی، آپ کی سیاست ہائیجیک ہو گئی، آپ کی معاشی بدحالی، آپ کی معیشت اغوا ہو چکی ہے، آپ کی پوری دفاع ہائیجیک ہو چکی ہے، آپ کی پالیسی وہاں بن رہی ہے، ان کے ڈکٹیشن پہ آپ پالیسیاں بنا رہے ہیں. تو جب تک آپ نیٹو کا حصہ ہے، لہٰذا یہ سلسلہ چلتا رہے گا میرے بھائی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب قیادت نے ایک فیصلہ کیا ہے، فرض کرے آپ کہتے ہیں کہ طالبان نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے. حکومت یہ فیصلہ کرے گی کہ ٹھیک ہے ہم بھی مذاکرات نہیں کریں گے، لیکن جو انیشیٹو لیا گیا مذاکرات کے بارے میں وہ تو پوری سیاسی اور عسکری قیادت نے لیا. بالکل. اب دوبارہ سیاسی اور عسکری قیادت سب بیٹھ کے بات کرے کہ کیا ہم نے لڑنا ہے یا اسی مذاکرات پہ جو ہم نے اتفاق کیا وہی کرنا ہے، ہم نے کیا کرنی ہے. کیا ایک دفعہ پھر بیٹھنے کی ضرورت ہے؟ یہ ایک پارٹی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر بیٹھنے کی ضرورت ہے. حکومت ان کی ہے، لیکن تین صوبوں میں حکومت پی ایم ایل این کی نہیں ہے. بریک سے واپس آئیں گے. اگر واقعی میں جو حالات چل رہے ہیں ابھی، اگر آپریشن کی طرف بڑی تیزی سے حالات جا رہے ہیں، تو کیا ہم تیار ہیں ایک آپریشن کے لیے؟ کیا ہمارے بڑے شہروں میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہے؟ کیا وہاں پہ طالبان کے حملوں سے بہت نقصان نہیں ہو سکتا؟ اس بارے میں بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ہی ناظرین، شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر اب کوئی سپاہی، کوئی پولیس والا شہید ہو جائے گا دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں، تو پھر اس کے ورثاء کو جو امداد کی رقم ملے گی وہ بڑھا کر 1 کروڑ کر دی گئی ہے. اور یہ وہ اشارے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں شاید پولیس کی مزید قربانیوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، سیکیورٹی فورسز کی اور قربانیوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے. فرید پراچا صاحب، مجھے بتائیں کہ لاہور، کراچی، اسلام آباد، بڑے شہر پاکستان کے جو ہیں، پشاور تو پہلے ہی جل رہا ہے، وہاں پہ تو بہت خراب حالات ہیں، اور کوئٹہ کی بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو جو باقی بچے بڑے شہر ہیں، کراچی، لاہور اور باقی شہر، آپ کو لگتا ہے یہ ہم نے اتنے سیف کر لیے ہیں کہ اب ہم ایک بڑے آپریشن کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ کوئی خوشی کے شادیانے منانے والی بات تو نہیں ہے. آپریشن ہوتا ہے تو اس کے کئی نتائج نکلنے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک کے اندر دہشت گردی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر ہماری افواج جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال میں پھنس جائیں گی، ایک دلدل کے اندر، جس سے نکلنا بھی بڑا مشکل ہوگا. اور افواج کا نقصان ہو تو وہ بھی ہمارا نقصان ہے، اور بہت زیادہ، یعنی ہر آدمی دکھی ہوگا. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دشمنوں کے عزائم پورے ہوں گے. اور چوتھا یہ ہے کہ حکومت کا اعتماد ختم ہو جائے گا کہ آپ نے جن کے ساتھ اعتماد کیا اور جن کا اعتماد لے کر آپ نے مذاکرات کی طرف گئے، ان کے لیے آپ نے کیا کیا. اور پانچویں بات میں مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1 کروڑ روپیہ پولیس کے یا ان کے لیے کرنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن جو ڈرون کے اندر مرنے والے ہیں ان کا کون پرسان حال ہے؟ ان کے خاندانوں کو، ان کے بچوں کو، اور اسی طرح دہشت گردی کے اندر جو بے پناہ، لیکن وہ تو وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ڈرون میں مارے جاتے ہیں وہ زیادہ تر دہشت گرد ہیں. ہاں، یعنی یہ بھی بتا دیں قوم کو کون کون دہشت گرد ہے. چلے یہی گوشوارہ دے دیں، اسمبلی کو دے دیں کہ جی یہ اتنے لوگ، پہلے انہوں نے دیا تھا، آپ لوگ سائلنٹ چھوڑ کے باہر بیٹھ گئے تھے. وہ جھوٹ تھا نا، پھر بعد میں خود مان لیا کہ یہ غلط بیانی ہوئی تھی.
اور اب یہ نہ کہ جی اگر یہ دیتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ 4,500 5,000 جتنے بھی لوگ مرے ہیں ان میں یہ دہشت گرد تھے، اور پھر لوگ دیں گے کہ یہ بچے تھے، یہ بوڑھے تھے، یہ عورتیں تھیں، یہ پھر ایک پورا سعید غنی صاحب بڑے شہر اتنے سیکیور ہو گئے ہیں کیونکہ الطاف حسین صاحب سردار زاری صاحب وہ یہ کہتے رہے ہیں اکثر کہ کراچی میں دہشت گرد جو ہیں وہ آ گئے ہیں، وہاں پہ ان کی پناہ گاہیں بن گئی ہیں اور باقی شہروں میں بھی وہ آہستہ آہستہ اپنی کمین گاہیں بنا رہے ہیں. تو ایک آپریشن کے نتیجے میں کیا ہماری ایسی تیاری ہے کہ ہم اپنے بڑے شہروں کو محفوظ رکھ سکیں؟ عمران پہلے تو میں ایک چیز طرف وضاحت کر دوں کہ جو سینٹ میں تفصیلات دی گئی تھیں ڈرون اٹیکس میں مارے جانے والے لوگوں کے متعلق، وہ ابھی تک آفیشیل ریکارڈ پر اسی طرح موجود ہے. اس کی کوئی نہ اس جواب کو واپس لیا گیا ہے، نہ اس کی مزید کوئی ڈیٹیلز دی گئی ہیں، تو وہ جواب اپنی جگہ موجود ہے. دوسری جو بات آپ کر رہے ہیں شہروں کے حوالے سے، دیکھیں یہ ملک جس مصیبت میں مبتلا ہے، دہشت گردی کے جس عذاب نے ہمیں گھیر رکھا ہے، اگر اس کے خلاف آپ لڑنے جاتے ہیں تو لا محالہ اس کے جواب میں کہیں نہ کہیں دہشت گردی کے واقعات ہوں گے ضرور. لیکن ہم اس خوف کے مارے کہ کیونکہ دہشت گردی کے واقعات مختلف شہروں میں ہو سکتے ہیں، ہم دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہ کریں، یہ بھی کوئی دانشمندانہ بات نہیں ہے. ایک بہت بڑی مصیبت میں ہم مبتلا ہیں، اور اگر اس مصیبت سے نکلنے کے لیے آپ کو کچھ چھوٹی موٹی مصیبتیں اور کہیں برداشت کرنی پڑتی ہیں تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، وہ ہمیں کرنی چاہیے، اور ہمیں قوم کو اس کے لیے پہلے ہی ان کو تیار کر لینا چاہیے. برداشت کرنی پڑتی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہماری اتنی تیاری ہے بڑے شہروں میں خاص طور پہ؟ دیکھیں تیاری تو اب بہرحال اوورال جتنے ہمارے ملک صورتحال سے اگر نمٹنا ہے، یہ ممکن ہے ہو سکتا ہے آپریشن کرنا پڑے. نہیں دیکھیں یہ پاسبلٹی تو بالکل اپنی جگہ موجود ہے. جس تیزی سے اس وقت ہماری پاک فوج کے جوانوں پر، پولیس کے جوانوں پر حملے ہو رہے ہیں، کل بھی ہوا ہے، پرسوں پشاور میں ہوا ہے، آج بھی ایک حملہ ہوا ہے، یہ بات تو بالکل سامنے ہے کہ جی آج بھی حملہ ہوا ہے. تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، اور وزیرستان میں پاک فوج نے بھی کوئی رات میں کیا ہے حملہ، کوئی اٹیک کیا ہے دہشت گردوں پر جس میں 23-24 لوگ مارے بھی گئے. تو اس کا امکان تو ہے، لیکن ہم صرف اس خوف سے کہ ہمارے کچھ شہروں میں واقعات ہو سکتے ہیں اس وجہ سے ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے. یہ منصوبہ بندی درست نہیں ہوگی. ہمیں شہروں کو محفوظ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ طارق فضل چودھری صاحب لاسٹ منٹ ہے میرے پاس، مجھے یہ بتائیں کہ امکان موجود ہے کہ لڑائی ہو سکتی ہے، تو اس امکان کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا شہروں کو اتنا محفوظ کر لیا ہے موجودہ حکومت نے؟ ایسی کوئی اسٹریٹجی بنا لی ہے کہ جو آپ کے بڑے شہر ہیں وہ دہشت گردی کے بڑے واقعات سے جس طرح پہلے ہوا تھا وہ محفوظ رہیں گے اس دور میں؟ لیکن دہشت گردی کے خلاف جب بھی پالیسی کسی بھی حکومت نے بنائی ہے یا ہماری حکومت بنا رہی ہے یا بن چکی ہے یا جس پہ اس وقت عمل درآمد ہو رہا ہے، وہ صرف پہرے دینے سے دہشت گردی کم نہیں ہوتی، بلکہ انٹیلیجنس نیٹ ورک آپ کا جو ہے وہ سب سے مؤثر ہتھیار ہوتا ہے دہشت گردی کی کارروائیوں کو روکنے کے حوالے سے. الحمدللہ انٹیلیجنس ادارے پاکستان کے بہت قابل فخر ادارے ہیں اور بڑے مؤثر انداز سے وہ اس حوالے سے اپنا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. جہاں تک تعلق ہے آپ نے کہا کہ کیا آپریشن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، میرا خیال ہے کہ اس پہ بات کرنی ہے، اس کے بارے میں ابھی سے کوئی خبر دینی وہ قبل از وقت ہوگی. ٹھیک ہے جی، ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ قبل از وقت ہے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپریشن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی قبل از وقت ہے، ابھی بات نہیں کی جا سکتی، مگر اگر آپریشن ہوتا ہے جو صورتحال ناظرین بن رہی ہے، آپریشن راہ راست سے پہلے بھی صورتحال اسی طرح کی بنتی تھی، یہی کچھ نظر آ رہا تھا. ابھی دوبارہ سے ویسی چیزیں ہو رہی ہیں. خدا نہ خواستہ اگر پاکستان میں ایک اور ملٹری آپریشن ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں بڑے شہروں میں ری ایکشن آنے کا خدشہ جو ہے وہ موجود رہتا ہے. اور ہمارا سوال یہ تھا آج کہ کیا بڑے شہروں کو محفوظ کرنے کے لیے ہم نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں؟ اور جتنی میری سمجھ ہے اس کے مطابق تو ہم پوری طرح تیار نہیں ہیں. عمران خان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.